अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, मैं हूं ज़रनाब हसन और आज आपके सामने लाए हैं एक नई वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिन हो गए थे हमारी एमए उर्दू के सिलेबस के हवाले से कोई वीडियो सामने नहीं आई। दरअसल मसरूफ़ियत की वजह से क्योंकि एमफिल दरअसल वहाँ हमारा वाइवा था और इसके अलावा कुछ और भी मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से वीडियो मैं बना नहीं सका, उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह अब ये जो वीडियोस हैं रेगुलरली एमए के सिलेबस के मुताबिक सरगोदा यूनिवर्सिटी के मुताबिक भी आती रहेंगी और इंटर मैट्रिक और बीएस के सिलेबस के मुताबिक भी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, आज हम वीडियो जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दरअसल वो पहला पर्चा सरगोदा यूनिवर्सिटी के एनुअल सिस्टम के निसाब के मुताबिक यानी एमए उर्दू साल अव्वल का पर्चा है। उर्दू गज़ल पहला पेपर है। ये पेपर 100 नंबर का होता है और 20 नंबर यानी कि हिस्सा मारूज़ी के, 80 नंबर हिस्सा इंशाई के। इंशाई पेपर में यानी कि 80 नंबर होते हैं, 6 सवालात आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और उनमें से 4 करने होते हैं। और जो मारूज़ी पेपर है उसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और वो 10 के 10 ही करने होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं है। एक सवाल का 2 नंबर, एक सवाल के 2 नंबर होते हैं। दरअसल आज ये पहला जो पर्चा है उर्दू गज़ल, उसकी मारूज़ी के हवाले से कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से और कौन कौन से बन सकते हैं मैं आपके सामने लाया हूँ। ये सबसे पहला सवाल है, बुनियादी सवाल है कि शेर किसे कहते हैं। शेर के लुग़वी मानी जानना बूझना। इस्तिलाह में शेर वो मौजू कलाम है जो हम काफ़िया हो और इरादे के साथ कहा गया हो। ठीक है, तो ये शेर की डेफिनीशन थी, ये आ सकती है पेपर में, गज़ल के पेपर में। हैत और मौजू या फिर मवाद से क्या मुराद है। शेर के लिए जो सांचा इस्तेमाल किया जाए वो हैत है और जो मज़मून या ख़याल पेश किया जाए उसे मौजू या मवाद कहते हैं। तो ये हैत, मौजू और मवाद के हवाले से उसकी डेफिनीशन है। हैत के एतबार से शेर या शायरी की कितनी इक़साम हैं, उनके नाम लिखें। हैत के एतबार से शेर या शायरी की मदरज ज़ेल इक़साम है: गज़ल, रुबाई, मसनवी, कता। इसे किताबी कहा जाता है, इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जो है किता कुछ लोग कहते हैं, मुस्तज़ाद, मुसम्मत, तरजीबंद, तरकीबबंद, आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म और पाबंद नज़्म। ये हैत के एतबार से शेर या शायरी की इक़साम है। मज़मून के एतबार से शेर या शायरी की इक़साम कौन कौन सी हैं वो आपके सामने है: मरसिया, सलाम, नौहा, शहर आशूब, कसीदा। तो ये सवाल बुनियादी हैं जो शायरी के पेपर में यानी गज़ल के पेपर में पूछे जा सकते हैं। शायरी में नज़्म की कौन कौन सी इक़साम है, यानी कि नज़्म की कितनी की इक़साम है: आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, सानेट। ये 4 इक़साम हैं। ठीक है, तो इससे अगला सवाल देखिए, मिसरा की तारीफ़ करें। मिसरा शेर का आधा हिस्सा यानी मिसरा कहलाता है, यानी पहली लाइन जो शेर की लिखी जाती है, जो मौजू लिखी जाए उसे मिसरा कहलाता है, यानी मिसरा कहा जाता है। शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। शेर का पहले मिसरे को मिसरे ऊला, शेर के यानी पहले मिसरे को मिसरे ऊला और दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहते हैं। काफ़िया की तारीफ़ करें। काफ़िया कुफा से निकला है जिसके मानी पीछे आने वाले के हैं। इस्तिलाह में रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, यानी कि हम अब वज़न अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं और हम आवाज़ अल्फाज। जैसे मिसाल देखिए, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। ये
اثر اور سر، یعنی پہلے مصرے میں بھی قافیہ ہے، دوسرے مصرے میں بھی قافیہ ہے، تو پہلا مصرع اور دوسرا مصرع یعنی دونوں ہی ہم آواز ہیں اور باوزن، یعنی کہ ان میں وزن بھی اثر اور سر کا یہ وزن برابر ہے، تو اس شعر میں ہونے تک ردیف ہے، جبکہ اس سے پہلے آنے والے الفاظ اثر سر قافیہ ہے۔ ردیف سے کیا مراد ہے؟ وہ الفاظ جو شعر میں قافیہ کے بعد جوں کہ توں دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ مدرجہ ذیل یعنی مدرجہ بالا شعر جو اوپر ہم نے پڑھا، اس میں ہونے تک ردیف ہے، یعنی آخر پر جو بار بار جوں کہ توں دہرائے جا رہے ہیں پوری غزل میں، وہ ہونے تک ہے، یعنی اس غزل کی ردیف ہونے تک اس غزل کی ردیف ہے۔ اگلا سوال ہے فرد سے کیا مراد ہے؟ فرد شعر سے کیا مراد ہے؟ جس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں فرد شعر کہلاتا ہے، یعنی کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہ میر تقی میر کی غزل ہے، اس کا پہلا مصرع ہے، اس میں قافیہ ردیف موجود نہیں ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں گلاب اور کیسی ہے، گلاب قافیہ ہے اور کیسی ہے ردیف استعمال کی گئی ہے، یعنی فرد شعر کی پہچان ہے جس کے پہلے مصرے میں کوئی قافیہ ردیف موجود نہ ہو، جبکہ دوسرے مصرے میں وہی غزل میں بار بار دہرایا جا رہا ہو، تو وہ شعر جس کے دونوں مصرے مقفع یعنی کہ نہ ہو، جس میں قافیہ موجود نہ ہو، وہ فرد شعر کہلاتا ہے۔ آگے اگلا سوال، مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنا کے۔ اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو ہم ردیف ہوں۔ صرف ہم قافیہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ غیر مردف غزل بھی ہوتی ہے جس میں ردیف کا استعمال نہیں کیا جاتا، تو غیر مردف غزل میں ردیف موجود نہیں ہوتی، تو مطلع کے لیے واحد شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، ٹھیک ہے، اور غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقطع اس کے بعد کسے کہتے ہیں؟ اگلا سوال ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کے معنی کاٹنے والا، قطع کرنے والے کے ہیں۔ غزل یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ مقطع کا شعر ہے۔ غزل کیونکہ آپ جانتے ہیں مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ دوستو ایک اور یہاں دیکھیے غور سے، اگر شاعر نے غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو اسے مقطع نہیں کہا جائے گا، وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا، مقطع کا شعر نہیں ہوگا۔ غزل کے مقطع کے لیے واحد شرط ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، یہاں جیسے غالب تخلص اس کا استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اس شعر کو مقطع کا شعر کہیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے عشق بازی کرنا، یہ تین اس کے لغوی معنی ہیں۔ اس کے لیے فارسی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سخن از زنان گفتن، سخن با زنان گفتن، یعنی عورتوں سے باتیں کرنا اور عورتوں کی باتیں کرنا۔ غزل کی تعریف کریں۔ غزل اشعار کا وہ مجموعہ ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اس کے حسن و عشق کا دم بھرتا ہے۔ یہ غزل کی ایک چھوٹی سی تعریف ہے۔ حسن مطلع یا زیب مطلع کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ ہوں تو وہ شعر حسن مطلع یا زیب مطلع کہلاتا ہے، یعنی کہ پہلا شعر تو مطلع کہلائے گا، مطلع اولیٰ ہوگا، لیکن دوسرا شعر بھی اگر مطلع کی طرح ہے، یعنی کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، تو اسے حسن مطلع بھی کہتے ہیں
مطلع زیب مطلع بھی کہتے ہیں اور مطلع ثانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک غزل میں 3 مطلع استعمال ہو سکتے ہیں، مطلع اولا، مطلع ثانی، حسن مطلع یا زیب مطلع، ان تینوں کو ایک ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مطلع ثالث، تو ثالث جو ہے وہ تیسرا مطلع ہوتا ہے۔ ایک غزل میں 3 مطلع استعمال ہو سکتے ہیں، اس سے زائد آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ مسلسل غزل کیا ہوتی ہے؟ ایسی غزلیں جو اپنے اندر خیالات کی وحدت رکھتی ہیں، ایسی غزلوں کو مسلسل غزلیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کی اہم خصوصیات کون کون سی ہیں؟ غزل کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں: خیالات کا تنوع یعنی رنگا رنگی، وسعت مضامین، زبان کی سادگی، گداز دل، اشاراتی انداز، اعجاز و اختصار، روانی و ترنم، آفاقیت۔ یہ غزل کی چند خصوصیات ہیں کہ جو غزل میں موجود ہونی چاہیے۔ شاعری کی اصطلاح میں اشاراتی انداز سے کیا مراد ہے؟ غزل میں کھل کر بات نہیں کی جاتی، بلکہ رمز، ایما اور مجاز کے لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ انداز اشاراتی انداز کہلاتا ہے۔ اعجاز و اختصار سے کیا مراد ہے؟ شاعر کا غزل میں ایسے الفاظ لانا جو خیالات کی وسعتوں کو سمیٹ کر، یعنی اس خیالات کی وسعتوں کو سمیٹ سکیں، اس خوبی کو اعجاز و اختصار کہتے ہیں۔ غزل میں ایہام گوئی سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال، ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وہم میں ڈالنے کے ہیں۔ اصطلاح میں ایہام گوئی سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جس کے 2 معنی ہوں، یعنی ایک معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید کے، لیکن شاعر کی مراد معنی بعید سے ہوتی ہے۔ اسے صنعت توریہ بھی کہتے ہیں۔ اب شعر دیکھیے گا، مومن خان مومن کا شعر ہے: شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ تو اس شعر کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک تو ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ہم مسجد میں رات کو گئے اور پوری رات جو ہے عبادت میں گزار دی، یعنی اللہ اللہ کر کے گزار دی۔ تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر پہلی دفعہ ہی مسجد میں گیا اور جا کے وہاں پھنس گیا، اور آخر کار مولوی کے چنگل سے مشکل سے ہی آزادی ملی اسے۔ تو یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے۔ اردو غزل گوئی میں ایہام گوئی کا رجحان کتنے عرصے رہا، نیز کن شعراء نے اس رجحان کو تیز کیا؟ اردو غزل میں ایہام گوئی کی تحریک 25 برس چھائی رہی، اور اس دور کے مشہور شعراء حاتم، مضمون، ناجی نے ایہام گوئی کے رجحان کو تیز کیا۔ جن شعراء نے ایہام گوئی کے خلاف رد عمل شروع کیا ان کے نام لکھیں۔ ایہام گوئی کے خلاف جن شعراء نے رد عمل کا مظاہرہ کیا ان میں مرزا مظہر جان جانا پیش تھے۔ اس کے علاوہ ان کے شاگردوں میں یقین، تاباں، فغاں، سوز، قائم چاند پوری نے بھی ایہام گوئی کی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے کا کام کیا۔ اردو غزل کا زریں عہد کس عہد کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کا دور اردو غزل کا زریں عہد کہلاتا ہے۔ خواجہ میر درد بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ میر حسن جو کہ میر انیس کے دادا تھے، ان کا تعلق بھی اسی دور سے ہے۔ صنعت تلمیح کو شعری مثال سے واضح کریں۔ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوں، جیسے ابن مریم، خلیل اللہ، ابراہیم، یہ
کشتی نوح، تو ایسے الفاظ یعنی کہ جو تو یا تو تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے یا کسی قرآنی آیت یا حدیث کی طرف ہو، ٹھیک ہے، یا روایتی کردار یا تاریخی کردار کی طرف اشارہ کیا جائے شعر میں، تو اسے صنعت تلمیحی کا شعر کہلاتا ہے۔ تو یہاں شعر غالب کا دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اقبال کا شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ اقبال کا شعر تھا۔ صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ تو کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، یعنی متضاد ہوں، جیسے صبح و شام، سیاہ و سفید، آگ اور پانی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شعر مثال میں دیکھیے، یعنی کہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کا استعمال شعر میں کرنا، وہ صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ ایک دوسرے کو الٹ الفاظ، غم ہے یا خوشی ہے تو، اب یہاں غم اور دوسرا الٹ خوشی، یعنی متضاد لفظ، میری زندگی ہے تو۔ میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو، اب یہاں خزاں اور بہار ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ صنعت حسن تعلیل کو شعری مثال سے واضح کیجیے۔ تعلیل کے معنی علت یا وجہ کی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر شعر میں کوئی ایسی وجہ یا علت بیان کرے جو حقیقی نہ ہو بلکہ شاعرانہ ہو۔ شعری مثال درج ذیل ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ یہ میر انیس کا شعر ہے۔ اب یہاں تھوڑا بہت دیکھیے کہ ایسی یعنی کہ وجہ یا علت بیان کی گئی ہے کہ جو حقیقی نہیں ہے۔ اب ساحل سے سر پٹکنا، موجوں کا ساحل سے سر پٹکنا، ٹھیک ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکنا، یہ تھوڑا بہت ایسی وجہ بیان کی جو اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، بلکہ شاعر کی عظمت، کسی کی عظمت میں اتنا حد سے تجاوز کر گیا ہے کہ مطلب اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لیکن شعر میں حسن پیدا کر رہی ہے۔ صنعت مرات النظیر سے کیا مراد ہے؟ شعری مثال بھی دیں۔ کلام میں ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جن کی آپس میں کوئی مناسبت پائی جاتی ہو، جیسے سر کہیں، بال کہیں، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، ان کا سونا بھی ہے کس شان سے سونا دیکھو۔ اب دیکھیں، اس کی ایک اور تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کی آپس میں کوئی نسبت ہو، یا پھر کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کا تعلق ایک ہی قبیل سے ہو، صنعت مرات النظیر کہلاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، سر، بال، ہاتھ، پاؤں، ان کا سونا بھی ہے کس شان سے سونا دیکھو۔ اب سر، بال، ہاتھ، پاؤں، یہ ان کا تعلق ایک ہی قبیل سے ہے، یعنی انسان کے جسم سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان چیزوں ایسے الفاظ کا استعمال، جیسے بہار، ہوا، رت، ایسے الفاظ شعر میں استعمال ہوں تو وہ صنعت مرات النظیر کی نشانی ہوتی ہے۔ صنعت تجنیس کی تعریف کریں اور ایک شعر سے وضاحت بھی کریں۔ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو تلفظ اور تحریر کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کا تلفظ اور تحریر سیم لکھے جائے، ایک دوسرے کے بالکل ایک جیسی ان کی بناوٹ ہو، جسامت ہو، لیکن ان کے معنی مختلف ہوں۔ نہ پوچھو حال میری بے بسی کا، دھواں بس کا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب دھواں بس، اب یہاں بس وہ جو جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، گاڑی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور بس میں نہیں ہے، یعنی آپ کے قابو یا قبضے میں نہیں ہے، آپ کی قدرت میں نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے یہ بس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک لفظ کا، یعنی یہ صنعت تجنیس کہلاتا ہے۔ اسد جعفری صاحب کا ایک شعر تھا، وہ بھی اسی طرح ہے، پہلا مصرع بھی مجھے یاد ہے، نہ بس چل رہی ہے نہ بس چل رہا ہے۔ تو یہاں بس اور بس جو ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ صنعت تجنیس کہلاتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی شکل و شباہت کے حوالے سے ایک جیسے ہیں۔
تشبیہ کی تعریف کریں اور اس کے ارکان تحریر کریں۔ دو مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ مشترک لفظ بولا جاتا ہے، اس کو مطلب اس کی جمع آپ مشترکہ کہتے ہیں تو مشترکہ کبھی نہیں کہتے، تو مشترک نہ بولا کریں، اس کا درست لفظ مشترک ہے۔ دو مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہاں محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ جس طرح سے گلاب کی پنکھڑی نازک ہوتی ہے، اسی طرح شاعر کے محبوب کے ہونٹ بھی نازک ہیں۔ تشبیہ کے مندرجہ ذیل 5 ارکان ہیں۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ یہ سوال پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ بھی اسے کہتے ہیں، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ۔ یہ 5 اس کے ارکان ہیں۔ یہ آپ میرے چینل پر تشبیہ کی ویڈیو کھولیں گے تو آپ کو یہ ان کی وضاحت بھی مل جائے گی، شعروں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، شعری مثالیں بھی ہیں، نثری مثالیں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ اس کی وضاحت بھی آپ کو مل جائے گی۔ مجاز مرسل کسے کہتے ہیں؟ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ جیسے یہ کام میرے ہاتھ میں ہے، اس جملے میں ہاتھ کا لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد ہے قدرت یا اختیار۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجازی معنی کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دبستان سے کیا مراد ہے؟ دبستان فارسی زبان کا لفظ ہے جو ادبستان سے مل کر بنا ہے اور اس کے معنی ادب سکھانے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں لفظ دبستان سے مراد یہ ہے کہ بہت سے ادیب اور شعراء ایک مخصوص علاقے اور زمانے کی طرز و بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز فکر اور انداز فکر کو اپناتے ہیں تو اسے دبستان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی عہد میں رہنے والے مختلف شعراء جو ہیں ان کی فکر اور سوچ ایک ہی نظریے کے وہ پابند ہوں۔ جیسے ترقی پسند شعراء تھے، ان کا ایک ہی نظریہ تھا، تو اسی طرح لکھنؤ کے دبستان لکھنؤ مشہور ہے، اور دبستان دہلی، اسی طرح دبستان لاہور، ٹھیک ہے، دبستان سرگودھا کے نام سے بھی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ سرائکی شاعری پر مشتمل کتاب ایک دبستان کچھی کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے، اس میں مختلف 4-5 شعراء کا ذکر ہے جو سرائکی ادب کے شعراء ہیں۔ اسی طرح غزل کے 2 مشہور دبستان کون کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔ غزل کے 2 مشہور دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ ہے۔ یہ سوال پیپر میں آ جاتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ غزل کا دبستان دہلی کن رجحانات کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ سوال بھی پیپر میں آتا رہتا ہے۔ غزل کا دبستان دہلی جن رجحانات کی عکاسی کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے، یعنی کہ ان کے کلام کی خصوصیات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ داخلیت، یعنی کہ دہلی کے شعراء میں داخلیت موجود ہے، اختصار ہے، متانت ہے، وقار و سلاست ہے، متانت و وقار ہے، سلاست ہے، سلاست و روانی ہے، سادگی ہے، شگفتگی ہے، خوبصورت فارسی تراکیب کا استعمال ہے، خوبصورت ہندی الفاظ کا استعمال ہے۔ غزل کا دبستان لکھنؤ کن رجحانات کی عکاسی کرتا ہے؟ غزل کا دبستان لکھنؤ جن رجحانات کی عکاسی کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: خارجیت یا سراپا نگاری، تمثیل، مضمون بندی، ابتذال، قافیہ پیمائی، رعایت لفظی، لغت سازی، غرابت، خوش بندی، خوبی بندش، عربی و فارسی کا بے دریغ استعمال،
خوبصورت ہندی الفاظ کو متروک قرار دینا۔ کن شعراء کی غزلوں میں دبستان لکھنؤ کے رجحانات کی عکاسی ہوتی ہے؟ امام بخش ناسخ، پنڈت دیا شنکر نسیم یعنی گلزار نسیم کے خالق کی غزلوں میں دبستان لکھنؤ کے رجحانات کی عکاسی ملتی ہے، یعنی کہ یہاں دبستان لکھنؤ کا واحد جو نمائندہ شاعر ہے وہ شیخ امام بخش ناسخ ہے۔ دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، اس میں بھی لکھنوی معاشرت واضح نظر آتی ہے۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے آخری نمائندہ شعراء کے نام لکھیں۔ دبستان دہلی کے آخری نمائندہ شاعر جو تھے وہ داغ دہلوی تھے، اور دبستان لکھنؤ کے آخری نمائندہ شاعر جو تھے وہ امیر مینائی تھے۔ ترقی پسند تحریک کب شروع ہوئی اور اس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں کس کی صدارت میں ہوا؟ ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی۔ اس کا پہلا اجلاس 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں منشی پریم چند کی صدارت میں ہوا۔ یہ سوال بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، پیپر میں آتا رہتا ہے۔ قصیدہ کو مختصراً بیان کریں۔ قصیدہ کا لفظ عربی کے لفظ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادہ کرنا کے ہیں۔ اصطلاح میں قصیدہ سے مراد وہ صنف شاعری ہے جس میں کسی زندہ انسان کی تعریف کی جائے۔ قصیدہ کم از کم 15 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ قصیدہ غزل اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ قصیدہ بالعموم لمبا اور غزل بالعموم چھوٹی ہوتی ہے۔ قصیدے کا انداز بیان مقابلتاً وزنی اور پرشوق ہوتا ہے، جبکہ غزل کی زبان نسبتاً نازک اور نرم و لطیف ہوتی ہے، اور اس کا بیان جو ہے وہ سادہ ہوتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور تنقیدی کتاب کا نام لکھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور تنقیدی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال یہی ہے، یہ بار بار پیپر میں آتا ہے۔ داخلیت سے کیا مراد ہے؟ داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر کی دور سے غرض نہیں، بلکہ اپنے دل میں جھانک کر اس کی واردات کا اظہار کرنا ہے۔ اگر باہر سے بھی کسی چیز کا یا کچھ کہنا ہو تو اسے بھی شدید داخلیت میں ڈبو کر کہتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ نے فن موسیقی پر مشہور کتاب کس زبان میں لکھی؟ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ ابراہیم عادل شاہ نے فن موسیقی پر مشہور کتاب ہندی زبان میں لکھی۔ اس کتاب کا نام نورس ہے۔ اس کتاب کا دیباچہ فارسی زبان میں اس کے درباری شاعر، مشہور شاعر، ٹھیک ہے، حافظ شیرازی نے لکھا۔ یہ لفظ میرے خیال میں ترشیزی ہے، اس کے میں یہ شعر آپ کو یہاں کنفرم کر کے دوبارہ میں مینشن کر دوں گا۔ علی عادل شاہ اول کے دربار کے مشہور شاعر کی مشہور مثنویوں کے نام لکھیں، یعنی کہ ساکی، یہ ان کی مشہور مثنویوں کے نام گلشن عشق اور علی نامہ ہے۔ یہ علی عادل شاہ کے اول کے مشہور شاعر تھے ساکی، تو ان کی ایک اور باقی بھی تھے، ان کی بھی مشہور مثنویوں کے نام وہ بھی آگے آئیں گے۔ میر حسن کی مشہور مثنوی کا نام لکھیں۔ میر حسن کی مشہور مثنوی کا نام سحر البیان ہے۔ اردو ادب میں آزاد نظم کو کس نے متعارف کروایا؟ اردو ادب میں آزاد نظم کو نون میم راشد یعنی نظر محمد راشد نے متعارف کروایا۔ آزاد نظم لکھنے والے چند شعراء کے نام لکھیں۔ نون میم راشد، میرا جی، فیض احمد فیض اور مجید امجد وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور مسدس کا نام لکھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور مسدس کا نام مد و جزر اسلام ہے، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ اصطلاح میں وزن سے کیا مراد ہے؟ دو کلموں کی
حرکات و سکنات کے برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں، جیسے دام، کام، اس میں بھی 3 حروف ہے اور کام میں بھی 3 حروف ہے۔ اسی طرح اور کوئی لفظ آپ لا سکتے ہیں، جیسے عام ہے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی سے 2 شہر آشوب کے نام لکھیں۔ سب سے زیادہ شہر آشوب کس شہر کے لکھے گئے؟ فغان دہلی، انقلاب دہلی۔ سب سے زیادہ شہر آشوب دہلی شہر کے لکھے گئے، کیونکہ یہ دہلی کئی بار اجڑا اور اس شہر کے سب سے زیادہ شہر آشوب لکھے۔ اور میر تقی میر نے سب سے زیادہ شہر آشوب لکھے ہیں۔ اردو شاعری کا بابا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، ولی دکنی یعنی غزل کا جو پرچہ ہے اس کا پہلا شاعر ولی دکنی جو سلیبس میں شامل ہے، اس کے حوالے سے، اس کے حالات و واقعات کے حوالے سے چند سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو اب یہ شعراء کی ترتیب کے حوالے سے سوالات ہوں گے، ان پہ بھی توجہ کیجیے گا، یہاں سے تو معروضی بنتی ہے۔ اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ولی دکنی 1668 کو دکن میں پیدا ہوئے۔ ولی دکنی کا اصل نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام بھی بتائیں۔ محمد ولی، شمس الدین ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ میں سے کوئی ایک نام تھا۔ ان کے والد کا نام شریف محمد تھا، یعنی ولی کے ایگزیکٹ نام میں بھی اختلاف ہے، مختلف محققین نے مختلف لکھے ہیں۔ محمد ولی بھی ہے کہیں پر لکھا ہوا، شمس الدین ولی اللہ بھی ہے اور شاہ ولی اللہ بھی ہے، کوئی ان میں سے 3 میں سے ایک نام ہے، تو یہ آپ تینوں ہی لکھ دیں گے۔ ان کے جو والد کا نام تھا وہ شریف محمد تھا۔ ولی دکنی کتنا عرصہ تحصیل علم میں مشغول رہے؟ ولی دکنی 20 سال اپنے دکن میں ہی تحصیل علم میں مشغول رہے۔ ولی دکنی کس کے مرید تھے؟ ولی دکنی سہروردی سلسلہ میں حضرت نور الدین صدیقی کے مرید تھے۔ ولی دکنی